अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, साबिर शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, आज आपसे एक और अहम तरीन ख़बर शेयर करते हैं। वो चाइना से मुताल्लिक़ है और चाइना का एक अहम तरीन मंसूबा जो इंडिया को काबू करने के लिए और इंडिया को नकेल डालने के लिए है, उसका इफ्तिताह किया है। और ये अहम तरीन सूबा है। चीन के सदर ने इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि चीन के सदर ने इसका अनाउंस किया है और ये भी कहा है कि इसको बर वक्त तकमील तक पहुंचाया जाए। और ये मंसूबा है जनाब चीनी सरहदी चीन के सरहद पे। यह है अरुणाचल के करीब चीन का रेलवे मंसूबा क्या इंडिया के लिए मुसीबत का बायस बन सकता है? यानी अरुणाचल के करीब चीन का ये रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा है और ये अहम तरीन है और ये महंगा तरीन भी है। ये 47.8 अरब डॉलर की लागत का तखमीना है इब्तदाई तौर पे और ये तिब्बत के इलाके में है, सिचुआन और तिब्बत इसका है। लेकिन उससे पहले इस ख़तरे को भांपते हुए अब इंडिया क्या सरकार कर रहा है? मोदी सरकार ने जनाब अब यू टर्न ले लिया है एक, और वह यू टर्न ये लिया है कि उन्होंने, आपको मालूम है कि बड़ा मशहूर हुआ है नारा कि अगली बार फिर ट्रंप सरकार। तो वो जो है ट्रंप सरकार, अभी तक उन्होंने जो बाइडन को मुबारकबाद नहीं दी थी और ज़रा ज़ाहिर है जी, शर्मिंदा तो बंदा होता ही है कि इतना क्लोज़ फ्रेंड हो और पक्की यारी हो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और फिर वो अभी तक सदर हो, 2 महीने भी उसके बाकी हों और उसकी मौजूदगी में नए सदर को मुबारकबाद देना। लेकिन आपको मालूम है कि जनाब बगल में छुरी मुंह में राम राम और आंखें फेरते कोई देर नहीं लगती। लिहाजा मोदी ने भी बिल आखिर आंखें फेर ली हैं और उन्होंने टेलीफोन कॉल की है जो बाइडन को, और उसमें उन्होंने अपने बहुत ही वफ़ादारी और हमदर्दी और ख़ुशी का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें पूरा यकीन है कि आपके दौर में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे। ये उन्होंने किया है। जबकि दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने साइबर सिक्योरिटी अहदेदार को जनाब बरतरफ़ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने क्यों कहा कि इंतखाबात शफ़ाफ़ हैं। अब आगे चलते हैं और दूसरी जानिब बदस्तूर एक और बात भी बता दूं कि बदस्तूर डटे हुए हैं जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो कहते हैं कि वो ओहदा छोड़ने से पहले अफ़गानिस्तान और इराक़ से हर सूरत में अमरीकी फ़ौजियों की वापसी चाहते हैं और फ़ौजियों की तादाद वो कम करके जाएंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो चूँकि ईरान पे हमले का ऑर्डर दिया था और पेंटागन और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने इसको नहीं माना था, और अब ये अमलन यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आजकल नॉन फंक्शनल ही समझें, क्योंकि जो बाइडन जो हैं वो सिचुएशन क्या नहीं बल्कि पोजीशन संभाल चुके हैं और अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। और अब अमलन प्रेसिडेंट वही हैं, डिफेक्टो प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडन ही है। तो उन्होंने आगे लेके चलना है। वो नहीं चाहेंगे कि आखिरी दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ऐसी हरकत करें कि जिससे अमेरिका को या फिर ख़ित्ते को नुकसान पहुँचे। लिहाजा अब आते हैं जनाब चीनी सदर ने जनाब अपने मुतल्लिका हुकाम से ये कहा है कि वो सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और इस मंसूबे की यॉनलिंझी रेलवे लाइन को मुकम्मल करने पर ज़ोर दिया है। ये है जनाब। और अब इसकी अहमियत मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। ये यॉनलिंझी रेलवे लाइन चीन के सूबा सिचुआन को तिब्बत के लंझी का इलाका है वहाँ से जोड़ेगी, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ इंडिया की सरहद के बिल्कुल करीब है, काफ़ी करीब है। और ये तिब्बत का इलाका और अरुणाचल प्रदेश का इलाका क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस पर चाइना का क्लेम है जनाब कि ये हमारा है, हमें वापस किया जाए। और शी चिनपिंग का ये कहना है कि जनाब कि रेलवे लाइन सरहदी इलाकों में इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है और
اس کو جو چین کا سرکاری آفیشل ہے جناب اخبار گلوبل ٹائمز، اس میں اس پورے منصوبے کو رپورٹ کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور اس ریلوے لائن سے جو تبت کے دارالحکومت، تبت کا دارالحکومت سچوان ہے، اور تبت کے دارالحکومت سچوان کا دارالحکومت ہے چینگڈو کا سفر جو ہے وہ 13 گھنٹے کا ہو جائے گا، جو کہ اس وقت 48 گھنٹے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے، دفاعی اعتبار سے یہ ریلوے لائن کا منصوبہ ہے چائنا کا، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمالیہ کی سرحد پہ اور لداخ پہ، یہ اس طرف ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس سرحد کو اپروچ کرنے کے لیے جہاں 48 گھنٹے لگتے تھے، اب 13 گھنٹے میں دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ پہنچ سکے گا، کیونکہ چائنا کا جو مطلب یہ ہے کہ چائنا کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے، وہ یہاں سے واپس آنے کے لیے نہیں آیا بلکہ پیش قدمی کے لیے آیا ہے۔ میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جی لنجی کا علاقہ جو ہے اروناچل پردیش کے یہ نزدیک ہے۔ چین اروناچل پردیش کو جنوبی تبت کا حصہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اروناچل پردیش تبت کا حصہ ہے اور تاریخی اور جغرافی اعتبار سے یہ چین کا ہے، انڈیا کا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ انڈیا سے واپس لینا ہے، پیش قدمی چل رہی ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ انڈیا یہ بات نہیں مانتا جی، ظاہر ہے وہ کیوں مانے گا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں لاتوں کا بھوت باتوں سے کب مانتا ہے۔ پہلے کام انڈیا نے یہ کیا تھا اور اس نے بھی سرحد کے آس پاس بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ 8 سالوں سے اس پہ شدت آئی تھی، لیکن چین جو ہے، چین کا انفراسٹرکچر جو ماہرین ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انڈیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چین کا جو انفراسٹرکچر وہ تعمیر کر رہا ہے وہ انڈیا سے کہیں زیادہ بہتر اور مضبوط ہے۔ اور انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے پروفیسر ہیں جناب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینا ہو تو چین کا بنیادی مقصد اس کا فوجی ہوتا ہے، اور یہ جو تبت والی سائڈ پہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے یہ بھی چین کا دفاعی منصوبہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اب آگے وہ خطرناک باتیں بتا رہے ہیں، پلان کیا ہے۔ اس بنیادی ڈھانچہ بنا کر جناب چین جو ہے وہ میزائل انڈیا کی سرحد تک لا سکتا ہے۔ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چین انڈیا کی سرحد تک میزائل اپنے لا سکتا ہے، اور 48 سے 13 گھنٹے پہ فاصلہ اور اپروچیبل، اور اس کے بعد جناب اپنا دفاعی ساز و سامان، کیونکہ چین کو انڈیا سے لڑنے کے لیے جی جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا فوجی ساز و سامان اور جدید ترین اسلحہ موجود ہے، جوہری بم کے علاوہ بھی وہ میزائل سے بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور چین کا یہ جو نمونہ ہے، ماڈل، یہ قزاقستان اور کرغزستان جیسی جگہوں پر بھی دیکھا گیا ہے۔ یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان یہ معاہدہ ہے ہمالیہ کی سرحد پہ کہ جی وہ اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، آتشی اسلحہ، تو جو انہوں نے 1000 مربع کلومیٹر سے زائد، بلکہ اب تو 1500 تک معاملہ چلا گیا، وہ جو قبضہ کیا ہے پینگونگ جھیل اور اس سارے ایریا میں، تو وہ تو بغیر لڑائے، بغیر گولی چلائے اور ڈنڈوں سے اور کیل لگے ڈنڈوں سے اور مکوں سے ہی اور پتھر مار مار کے انڈین فوجیوں کو ہلاک بھی کر دیا، تو اس طرح حاصل کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو اروناچل پردیش اور تبت والی سائڈ پہ جو ریلوے لائن کا منصوبہ ہے یہ ہے جناب، یہاں پہ آ کے وہ میزائل لگائے گا اور میزائل نصب کرے گا، جس سے انڈیا کے کافی علاقے جو ہیں اس کے ٹارگٹ پہ آ جائیں گے اور یہ باؤنڈری پہ شروع کرے گا۔ تو ریلوے کی تعمیر وہ پہلے کرتے ہیں جو انڈین اب کہہ رہے ہیں، اور اس سے ان کے میزائل کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا
اور انڈیا اور پاکستان براہ راست جو جوہری لڑائی کی بات کرتے ہیں وہ حکمت عملی بھی تبدیل ہو جائے گی، اور اس سے نہ صرف چین کو فائدہ پہنچے گا بلکہ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، کیونکہ چین اور انڈیا اس وقت ایک ہیں جناب۔ اس کے علاوہ انڈیا کو اس کی فکر کیوں ہے جناب؟ انڈیا کو اس لیے بھی فکر ہے کہ یہ دریائے برہمپتر ہے جی، ایک بہت بڑا وسیلہ ہے دریائے برہمپتر انڈیا کا اور انڈیا کے پانی کا۔ تو جو بات ہو رہی ہے کہ چین اس دریا کا رخ بھی موڑنا چاہتا ہے، اور وہ موڑ دے گا پانی کا، اور برہمپتر جو دریا کا پانی ہے وہ چین اپنی طرف لے جائے گا، یعنی جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، چائنا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے، اور کیونکہ ہمارا بھی کافی پانی جو ہے وہ ڈیم بنا کے یا دریاؤں کا رخ موڑ کے وہ ہضم کر چکا ہے، پاکستان کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جناب آگے چل کے اس منصوبے کی تکمیل کے بارے میں چینی فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر یہ منصوبہ بنتا ہے تو چین کی فوج جو ہے PLA اس کی نقل و حرکت میں اور دفاعی ساز و سامان کی ترسیل میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور انڈیا کے چین کے لیے اور انڈیا جو ہے اس کے لیے یہ ایک انتہائی وبال جان ہوگا، کیونکہ چینی ٹینکوں اور میزائلوں کو انڈین سرحدوں پر فوری طور پر بآسانی لایا جا سکتا ہے اس ریلوے لائن کی منصوبے کی تکمیل کے بعد۔ پھر چین جو ہے وہ تبت کے علاقے میں جناب بنیادی مدد بھی فراہم کر رہا ہے، اور یہ یہاں پہ لڑائی بھی ہو چکی ہے کافی دفعہ، اور یہاں پہ پوزیشن بھی بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جناب چین کا جو 13واں 5 سالہ منصوبہ ہے اس میں تبتی سرحد پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اولین ترجیح ہے جناب، جس میں چین نے $20 ارب کا آلریڈی بجٹ بھی رکھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ تبت بارڈر اور ہمالیہ بارڈر، یعنی کہ لداخ والا اور تبت والا، یہ بارڈر آنے والے دنوں میں یہ سرحد جو ہے وہ چین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو 71 ملکوں تک پھیلا ہوا منصوبہ ہے، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو یک طرفہ اقدامات کیے تھے انڈیا نے، وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے ہیں، چائنا نے ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ پھر جناب اب ایک ہیں پروفیسر دیپک صاحب جی، وہ کہتے ہیں چین نے تبت سیکٹر میں 90,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا ہے۔ 90,000 کلومیٹر، اب آپ خود سوچ لیں، یہ ذرا دیکھ لیں جناب کہ 90,000 کلومیٹر تبت سیکٹر میں سڑکوں کا جال بچھایا ہے۔ ایک شاہراہ تعمیر کی گئی ہے جو بیجنگ سے لہاسا تک جاتی ہے، اور 3,000 کلومیٹر کا سفر 3 سے 4 دن میں طے ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ دفاعی بجٹ اگر اس ایریا میں، اور ترقیاتی بجٹ اور انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سڑکوں کی تعمیر اگر چائنا کر رہا ہے، تو اس کا پلان مستقبل کے لیے کتنا اہم ہے، اور انڈیا کی کیوں چیخیں نکل رہی ہیں یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور انڈیا کا جناب اس کے بعد انڈیا کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں کہ یہ میں 90,000 کلومیٹر بتا رہا ہوں، اور انڈیا کیا جی، انڈیا لداخ کے درپوک سے دولت بیگ اولڈی تک 255 کلومیٹر کی ایک طویل اسٹریٹجک سڑک، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی وہ بنا چکا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، اور حال ہی میں انہوں نے لداخ میں جناب ایک سرنگ کا بھی افتتاح کیا ہے، وہ بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اور چائنا کا جو ہے آپس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آگے جا کے اب جو انڈیا کے جو ماہرین ہیں جناب، ڈیفنس انالسٹ ہیں اور باقی لوگ جو ہیں، وہ انڈیا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو،
کہ آپ لوگ چائنا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ فوجی اعتبار سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں سیاسی اعتبار سے کر سکتے ہیں، نہ ہم سفارتی سطح پہ کر سکتے ہیں۔ تو بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جائے، چین کے ساتھ تنازعات کو باہمی طور پہ ختم کیا جائے اور یہاں پہ امریکہ کا پٹھو بننے کے بجائے ہمسایہ ملک چین کے ساتھ ہی دوستی کی جائے، کیونکہ چین اور انڈیا کے درمیان بہت گہرے روابط تھے۔ وہ تو مودی سرکار نے پہلے چین کے صدر سے جفیاں ڈالیں اور اس کے بعد جفیاں ان سے ڈالیں اور اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور امریکہ کے۔ تو چائنا نے اب انڈیا کو اس خانے میں رکھا ہوا ہے جو بد اعتماد دوست ہوتے ہیں، جن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ انڈیا کے ماہرین جو ہیں اور معتدل اور سمجھدار لوگ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو چھوڑیں، چائنا کے ساتھ معاملات سیٹ کریں۔